मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल इस्लाम का ये 11वां दर्स है। खुदा ताला की किताबें। सवाल: तौरात, ज़बूर और इंजील का आसमानी किताबें होना कैसे मालूम हुआ? जवाब: इन तीनों किताबों का आसमानी किताबें होना कुरान मजीद से साबित है। तौरात के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर। सूरह माइदा आयत नंबर 44, यानी बेशक हमने तौरात उतारी, इसमें हिदायत और नूर हैं। ज़बूर के बारे में फरमाया, व आतैना दाऊद ज़बूरा। सूरह निसा आयत नंबर 163, यानी हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी। इंजील के बारे में फरमाया, वक़फ़ैना बिईसा इब्न मरयम व आतैनाहुल इंजील। सूरह हदीद आयत नंबर 27, यानी हमने ईसा इब्न मरियम को भेजा और इन्हें इंजील दी। बस मुसलमानों को कुरान मजीद के ज़रिए से इन तीनों किताबों का आसमानी किताबें होना मालूम हुआ। सवाल: अगर कोई शख्स तौरात, ज़बूर, इंजील को खुदा ताला की किताबें न माने तो वो कैसा है? जवाब: ऐसा शख्स काफिर है, क्योंकि इन किताबों का खुदा की किताबें होना कुरान मजीद से साबित हुआ है। तो जो शख्स इनको खुदा की किताबें नहीं मानता वो कुरान मजीद की बताई हुई बात को नहीं मानता, और जो कुरान मजीद की बताई हुई बात को नहीं मानता वो काफिर है। यानी कुरान करीम की किसी बात, किसी हुक्म का इनकार कुफ्र है। सवाल: तो क्या ये तौरात, ज़बूर और इंजील जो ईसाइयों के पास मौजूद हैं वही असली आसमानी तौरात और ज़बूर और इंजील हैं? यानी ये जिस तरह आसमान से नाज़िल हुई थी किताबें, उसी सूरत में दुनिया में आज बाकी है, या इसमें कुछ अदल बदल हुआ है? जवाब: नहीं, क्योंकि कुरान मजीद से ये बात भी साबित होती है कि इन किताबों को लोगों ने अदल बदल कर दिया है। मौजूदा तौरात, ज़बूर और इंजील वो असली आसमानी किताबें नहीं हैं, बल्कि इनमें तहरीफ, अदल बदल हुई हैं। इसलिए इन मौजूदा तीनों किताबों के मुतालिक ये यकीन नहीं रखना चाहिए कि ये असली आसमानी किताबें हैं। यानी फ़िलहाल हमारे ज़माने में जो तौरात, ज़बूर, इंजील के नुस्खे यहूद और नसारा के पास मौजूद हैं वो नुस्खे नहीं हैं जो आसमान से नाज़िल हुए थे। ये तो इन्होंने अपनी जानिब से तहरीफ़ें कर दी हैं, अदल बदल कर दिया है। सवाल: ये कैसे मालूम हुआ कि बाज़ पैगम्बरों पर सहीफ़े उतरे थे? जवाब: कुरान मजीद से साबित है कि बाज़ पैगम्बरों पर सहीफ़े नाज़िल हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों का ज़िक्र सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल आला में मौजूद है। सवाल: कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है या उसका कलाम है? ये सवाल बहुत अहम है। दो चीज़ों को लेकर सवाल किया गया है कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है या अल्लाह का कलाम है। हम जो बोलते हैं ये हमारा कलाम होता है, तो क्या कुरान मजीद बा रब्बुल इज़्ज़त का, अल्लाह ताला का कलाम है या फिर अल्लाह की किताब है? जवाब: कुरान मजीद खुदा ताला की किताब भी है और खुदा ताला का कलाम भी है। कुरान मजीद में इस किताब को किताबुल्लाह भी फरमाया गया है और कलामुल्लाह भी, दोनों हैं। अल्लाह का कलाम भी है और अल्लाह की किताब भी है। सवाल: तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद में से अफजल कौन सी किताब है? जवाब: कुरान मजीद सबसे अफजल है। सवाल: कुरान मजीद को पहली किताबों पर क्या फ़जीलत है? जवाब: बहुत सी फ़जीलतें हैं, जिनमें से चंद फ़जीलतें ये हैं। अव्वल ये कि कुरान मजीद का एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज़ महफूज हैं। इसमें एक लफ्ज़ की भी कमी बेशी नहीं हुई और न क़यामत तक हो सकेगी, और पहली किताबों में लोगों ने तहरीफ़ कर डाली। दूसरी वजह ये कि कुरान मजीद की नज़्म यानी इबारत मुअज्जिज़ हैं, यानी ऐसे ऊँचे दर्जे की इबारत हैं कि कुरान मजीद की छोटी से छोटी सूरत के मिस्ल मुशाबे इस जैसा भी कोई शख्स नहीं बना सकता। तीसरी वजह यह कि कुरान मजीद आखिरी शरीयत के अहकाम लाया है, इसलिए इसके बहुत से अहकाम ने पहली
کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی پچھلی شریعتوں میں بعض جو احکامات تھے اس کو ختم کر دیا۔ چوتھی وجہ یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئی اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں وجہ یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہیں اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیشی کر سکیں یا اسے نئے دنیا سے ناپید کر دیں، اور نہ خدا چاہیں قیامت تک ایسا موقع ملے گا، یعنی ایسا کوئی نہیں کر پائے گا۔ چھٹی وجہ قرآن کریم کے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہونے کی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہوں، چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں میں افضل ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر یہودی اپنے طور پر اپنی کتاب کو افضل کہتے ہیں، عیسائی اپنے طور پر اپنی کتاب کو افضل کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں محفوظ بھی ہے، اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا گیا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل بھی نہیں سکتی۔ اور قرآن کریم افضل اس لحاظ سے بھی ہیں کہ یہ کامل شریعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں مکمل انسانی زندگی کے دستور اور زندگی کے اصول کو بیان کیا ہے۔ آسمانی کتابوں کے بعد اب رسالت کا تذکرہ ہے۔ سوال: تمام پیغمبروں کی گنتی اور نام تو معلوم نہیں، مگر مشہور پیغمبروں کے کچھ نام بتاؤ۔ پیغمبروں کی تعداد جیسا کہ ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا 1 لاکھ سے زائد ہیں۔ سب کے نام تو معلوم نہیں، لیکن جو پیغمبر مشہور ہیں ان کے چند نام بتائے جائیں۔ جواب: مشہور پیغمبروں کے چند نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سوال: حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے ہیں۔ عرب کے تمام خاندانوں میں خاندان قریش کی عزت اور مرتبہ زیادہ تھا۔ خاندان قریش کے لوگ عرب کے دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی شاخ یعنی بنی ہاشم سے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ سوال: ہاشمی کون تھے جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ آپ کے نسب کا سلسلہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ سوال: حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں داخل ہیں۔ سوال: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں پیغمبری ملی، نبوت ملی؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ سوال: وحی سے کیا مراد ہے؟ جواب: وحی سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنا کلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارنا شروع کر دیا، یعنی اللہ نے اپنے پیغامات آپ تک پہنچانے شروع کر دی۔ سوال: وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دنوں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ رہے؟ جواب: 23 برس، 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ سوال: مدینہ منورہ میں آپ کیوں چلے گئے تھے؟ آپ مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، 13 سال تک نبوت کے بعد بھی رہے، نبوت ملنے کے بعد، تو پھر مدینہ المنورہ آپ نے ہجرت کیوں کی؟ جواب: جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی اور ان سے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، اور طرح طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے اور خدا تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہے، مگر جب ان کی دشمنی کی کوئی حد باقی نہ رہی اور سب نے مل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نہایت مشتاق تھے۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان مسلمانوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اپنی جان اور مال سے مدد اور اعانت کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے، آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ منورہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اس سفر کو ہجرت کہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں چلے آئے مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ کے مسلمان جنہوں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی انہیں انصار کہتے ہیں۔ سوال: حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو کیسا سمجھتے تھے؟ جواب: دعوی نبوت سے پہلے تمام لوگ آپ کو نہایت سچا، پاک باز، امانت دار شخص سمجھتے تھے، محمد امین کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نزدیک بہت ہی معتبر اور سچے آدمی تھے، اور تمام لوگ آپ کی بہت عزت اور توقیر کرتے تھے۔ سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پچھلے یعنی آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ جواب: اول یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں پچھلا یعنی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یعنی میں لاسٹ ہوں نبوت کے سلسلے میں، نبیوں کے معاملے میں۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔
اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی اور اسلام ہمیشہ کے لیے ہر طرح کامل اور مکمل دین ہو گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے رتبے میں بڑے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام پیغمبروں سے افضل ہونا قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں تمام پیغمبر علیہ السلام بھی داخل ہیں، تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور ان کے سردار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ